बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 मई है और दिन है जुमेरात का। अहम इश्यूज़ पर बात करनी है। इमरान खान साहब ने जेल से जो गुफ्तगू की है, बाहर निकल के अलीमा खान साहब ने जो बात की है, और इमरान खान साहब मुज़ाकरात के हवाले से क्या बात कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट क्या तासुर दे रही है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन हारून रशीद साहब, मैं शुरू करना चाहता हूँ गज़ा से। गज़ा से बहुत ही तकलीफ़ दे, इंतहाई तकलीफ़ दे ख़बरें जो है वो आ रही हैं, और हज़ारों बच्चे जो हैं उनकी डेथ हो सकती है। इमदाद कई माह से रुकी हुई है, बमबारी वहाँ पर की जा रही है। 300-400 फ़लस्तीनियों को एक ही दिन में शहीद कर दिया गया है, और अब तो मगरबी ममालिक जो है वो भी चीख उठे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि मुसलमान हुक्मरानों को क्या करना चाहिए, और ख़ास तौर पे मुसलमान जो आम मुसलमान हैं या पाकिस्तानी हैं, हम इनफरादी तौर पे क्या कर सकते हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि आलम इस्लाम की तारीख़ में इतने बहीमाना जुल्म की बहुत ही कम मिसालें होंगी। तातारियों का कत्लेआम होगा, बोस्निया का वाक़या होगा, जम्मू में 2 लाख मुसलमान कत्ल किए गए थे। एक बहुत हंगामी सूरत हाल थी जिसको रोका नहीं जा सकता था। इसमें जो कत्लेआम हुआ है उसका ज़िम्मेदार जितना इसराइल है उससे ज़्यादा मुसलमान ममालिक हैं पास पड़ोस के। अगर वो चाहते, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान अगर चाहता, तुर्की अगर चाहता, मलेशिया अगर चाहता, और मलेशिया से तो कुछ आवाज़ें उठी थी, तो इसको धमकी दी जा सकती थी, रोका जा सकता था। 70 लाख आदमी हैं कुल, वो इसराइल की आबादी है, और उसकी मईशत बुरी तरह तबाह हुई है, और उसके ख़िलाफ़ मज़ाहरे हो रहे थे। देखिए, जो अपना बरतानिया ने, कनाडा ने, फ्रांस ने आज मजम्मत की है, आयरलैंड पहले ही कर चुका है, जर्मनी भी कर चुका है, रूस और चीन भी कर चुके हैं, जनूबी अफ्रीका भी कर चुका है, बहुत से मालिक। हत्ता कि यहूदियों ने बहुत शदीद एहतजाज किया। ये जो एक मायूसी है और खौफ है दिलों के अंदर बैठा हुआ, सवाल यह है कि जब खिलाफत ख़त्म हो रही थी और ख़ुद तुर्क उसे ख़त्म कर रहे थे, तो बर्रे सग़ीर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, दूसरे लोग, सब लोगों ने मिलकर इतनी बड़ी तहरीक उठाई। घर घर गए, एक एक जगह गए, औरतों ने अपने जेवर उतार के फेंक दिए, लोगों के पास जो कुछ था उन्होंने दे दिया। उसका नतीजा ये है कि तुर्की में एक सदी गुजर जाने के बावजूद आज भी पाकिस्तान के साथ ऐसी मोहब्बत है। ड्रोन उन्होंने दिए ना जी, और वो कोई परवाह नहीं करते, और बदतरीन हालात में भी, अगरचे गज़ा में तो उनका रोल को काबिल सताइश नहीं है, वो कौमी मफादात के असीर बन कर रह गए। उसूली बात ये है कि जिहाद फ़र्ज हो चुका है मुसलमान पे, और ये कुरान मजीद की आयत है। कुरान कहता है कि तुम उन लोगों के लिए क्यों नहीं उठते हो, मफ़हूम मैं बयान कर रहा हूँ, मुझे ठीक अल्फाज याद नहीं है, कि जो कमज़ोर पाकर दबा लिए गए हैं, और जो ये कहते हैं कि या अल्लाह हमें इस बस्ती से निकाल जिसके रहने वाले। जिहाद तो फ़र्ज़ है। मैंने प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर से पूछा, आप अहले गज़ा के बारे में क्या कहते हैं, तो नहायत रंज के साथ उन्होंने कहा, गज़ा की गलियों में घूमने वाले एक कमसन बच्चे से मैं खुद को हकीर पाता हूँ। देखिए, अगर कोई तहरीक उठाई जाती, ये नहीं जमात इस्लामी ने ये किया, कोई जलसे किए, कोई जुलूस निकाले, कोई मतलब ये है कोई इसी तरह के कोई मुजाहरे किए, भाई घर घर जाएं, एक मुट्ठी आटा उसके लिए तहरीक खिलाफत के लिए जमा कर देते थे ना। तो आज तो मुसलमानों की माली हालत वो नहीं, उससे तो बदरजहा बेहतर है बहरहाल। तो हर घर से कहें कि जी ये देखें, तुर्क ऑर्गेनाइजेशन हैं या अक़वाम मुत्तहिदा की कोई ऑर्गेनाइजेशन चुने, कोई ना कोई अदारा तो होगा, और ऐसी एक कुल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाएं, उसकी कमेटी बनाएं, ऐसे लोगों को मुश्तमिल, डॉक्टर अमजद साकब साहब हैं, अलखिदमत के अपने एयर वाइस मार्शल साहब हैं, शकूर साहब हैं, और मुल्क में बतेरे लोग हैं, ये छिपा वाले हैं, और बहुत सारे लोग हैं। इतनी पाकिस्तान में बहुत ही अच्छी तंजीमें हैं वेलफेयर का काम करने वाली। एक कमेटी बनाएं, और फौरी तौर पे अगर डिलीवर हो नहीं सकता, एक आलम दीन है, ये शोर शराबा बहुत करते हैं, हरक की मजम्मत करते हैं, उन्होंने कहा ना किसी को पैसे न देना, ये खा जाएंगे। क्यों खा जाएंगे? डॉक्टर अब्दुल साकिब साहब ने आज तक किसी का 1 रुपया खाया है? या अलखिदमत वालों पे ये इल्ज़ाम आया है, या और कई अदारे हैं। वो उल्टा ये जो कराची में जो नया अदारा बना है, ये जो साहब हैं जिन्होंने उसकी ट्रेनिंग का भी बंदोबस्त किया, IT का भी नौजवानों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए वक्त निकाल सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने क्या किया, सारा जोर लगा दिया डोनाल्ड ट्रंप की हमायत हासिल करने पे। हासिल उससे क्या हुआ, बुतों से तुझको उम्मीदें और खुदा से ना उम्मीदी। भाई जहाज जहाँ फ़र्ज हो चुका है उसके लिए तो करें ना।
اور اس کے لیے مطلب وہ جو وہاں مقامی مسلمان ہیں، پرانے جو مسلمان ہیں، ان میں سے بعض نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا. وہ خاتون کا نام مجھے یاد نہیں ہے، وہ کوشش کر رہے. ایک خالصی ایک خاتون ہے، وہ بھی پین نیم ہے، وہ میں دیکھتا ہوں لندن میں رہتی ہیں، ہر روز بلا ناغہ وہ تازہ سچویشن پہ تبصرہ کرتی ہیں. دیکھیے مسئلہ یہ نہیں، اب ہم وہاں جا کے لڑ تو نہیں سکتے. راستے میں اردن بیٹھا ہوا ہے جو امدادی ٹرکوں سے بھی فیس وصول کرتا ہے، اور یہ وہی صاحب ہیں جن کے دادا کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا، پردادا کے بارے میں، یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے گلی میں بزرو دلقے ویسے چادر زورا. یہ تو فلسطین کے قیام میں بھی اب یہ تاریخی شواہد مل رہے ہیں کہ عربوں نے اس نے رول پلے کیا تھا، اور یہ کمزوری کا اگر مظاہرہ نہ کرتے نہیں ہو سکتا تھا. اگر ایک تحریک برپا کی جائے، علماء نے ابھی بڑے کئی مہینے گزرنے کے بعد 2-3 سال کے بعد فتویٰ جاری کیا، اور بھائی فتوے کی ضرورت نہیں ہے، فتویٰ تو اتنا ہی ہے، اور وہ 2 آدمیوں کا کیا فتویٰ ہے، سب لوگ اس پہ دستخط کریں، اس میں ابہام تو کہیں ہے ہی نہیں. جہاں تو فرض کیجیے آپ کے گھر پہ آتے ہیں، آپ کیا کریں گے جی؟ کچھ نہ کچھ تو ان کی خدمت میں پیش کریں گے. اور مجھے کوئی ٹیلی فون کرے کہ فلاں جگہ پہ پیسے پہنچاؤ یا میرے گھر پہ آئیں، تو میں کیا کروں گا؟ میرے بیوی بچے کیا کریں گے؟ بے شمار مسلمان اس کے لیے احتیاط دینے کے لیے. پاکستان میں ایک تحریک اٹھائی جائے، اگر یہاں تحریک اٹھے گی، بنگلہ دیش میں لازماً اٹھے گی، ترکی میں اٹھے گی، ملائیشیا میں اٹھے گی، انڈونیشیا میں اٹھے گی. یہ مسلمان عوام کا کام ہے، اور علماء جن کا یہ کام تھا وہ سمجھتے ہیں کہ نمازیں پڑھا دیں اور جمعہ خطبہ دے دیا اور رو پیٹ لیا اور دعا کر لی. یہ نہیں ہے، لیکن سر قرآن مجید کا سبق یہ نہیں ہے. ایک عالمگیر عوامی تحریک برپا، اگر آج پاکستان کھڑا ہو جاتا غزہ کے لیے، عرب عوام میں اس کی اتنی پذیرائی ہوتی. یعنی وہ فلسطینی دانشور کا میں نام بھول گیا، اس نے ایک لمبی چوڑی گفتگو کی. اس نے کہا کاش عمران خان موجود ہوتا، حکومت میں ہوتا، کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش تو ضرور کرتا. ویسے تو تحریک انصاف اسی جو پال لیتے ہیں، او بھائی کمزور ہم ہیں، اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، اس کی قوت تو وہی ہے، اس کو تو قادر مطلق ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. بھائی کوئی خلوص سے کوشش کی جائے، کوئی کوشش ضائع نہیں ہوگی. بڑی شرم کی بات ہے، اپنے مسلمان ہونے پہ شرم آتی ہے کہ ہم کیا لوگ ہیں. لوگ اس طرح، لوگ 5 دن پینے کو پانی نہیں ملتا، پیاس ہے، بھوک ہے. وہ جو کلپ وہاں سے چلتے ہیں وہ دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے. جنگ تو انہوں نے ایسی لڑی ہے کہ کوئی اس کا جواب نہیں، اور انہوں نے اسرائیل کو ہلا کے رکھ دیا. پہلی دفعہ 1945 کے بعد پہلی دفعہ اسرائیل ایک مقہور قوم ہے، صہیونی جو ہے، یعنی جو یہودی ان کی مخالفت کر رہے ہیں وہ تو قابل تحسین ہے، باوجود اس کے کہ ان کی قوم کا معاملہ ہے، اس کے باوجود وہ ڈٹ کر. پاکستان میں کوئی گھر گھر نکلے، اور نکلے سے مراد ہم بھی نکلیں، نکلنے سے مراد یہ نہیں دوسروں کو مشورہ دیں، خود نہ نکلیں. آپ یقین کریں پاکستان میں 10 کھرب روپے جمع کرنا کوئی مسئلہ نہیں. لیکن سر آپ نے ایک بات کی کہ جہاد فرض ہو چکا ہے، لیکن وہ اعلان تو پھر حکومت وقت نے کرنا ہے نا. نہیں، ہر مسلمان پہ جہاد فرض ہو چکا ہے. اس لیے اگر حکومتیں نہیں بھی کرتی، دیکھیے ایک ہے جاوید غامدی اینڈ کمپنی کا نقطہ نظر، ان لوگوں کو چھوڑیں. وہ تو کہتا ہے مجھ سے اپنا بخاری تاریخ کی کتاب، ایسے لوگوں سے کیا توقع ہو سکتی ہے. اور ان لوگوں نے کبھی کسی سیلاب میں، کسی زلزلے میں، کسی مصیبت میں کبھی کوئی کام نہیں کیا، نہ یہ کبھی کریں گے. لیکن جو لوگ کر سکتے ہیں، مطلب بعض لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ کسی تنظیم کا نام بتاؤ، میں نے ایک ترک تنظیم کا نام پتہ کیا، ان کو بتایا، مجھے زبانی تو یاد نہیں ہے مگر اس میں ریکارڈ میں ہے. اچھا، وہ اگر آپ ایک تحریک اٹھا دیں گے تو حکومت میں بھی دباؤ آئے گا نا. بالکل، یہ ہر جگہ ہونا چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اس طرح لوگ جو ہیں وہ دعوت دیں گے مسلمانوں کو جس طرح کوئی دسترخوان پہ لوگوں کو کھانے کی دعوت دیتا ہے. تو اصحاب رسول نے پوچھا کیا تعداد میں کم ہوں گے؟ انہوں نے کہا بہت تعداد میں بہت کم. ایک جگہ آتا ہے سمندر کی جھاگ کی طرح، ایک جگہ مور و ملخ کی طرح، یعنی جیسے پرندے ہوتے ہیں جنگل. لیکن وہن کی بیماری ہوگی. پوچھا کہ یا رسول اللہ وہن کیا؟ کہ موت کا خوف ہے. دیکھیں نا
5 آئیز کو جو سب سے بڑی 5 ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کو متحدہ عرب امارات نے جگہ دی ہے. دیکھیے جہاں غیرت ہوتی ہے نا, ایک پاکستانی پائلٹ سے کہا یہ جہاز لے جاؤ اسرائیل, اس نے کہا میں نہیں لے جاتا, اس نے نوکری سے استعفیٰ دے دیا. جہاں جو جتنا رجسٹ کر سکتا ہے, جہاں کوئی جتنا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. اور میرا خیال ہے اوورسیز پاکستانیوں کو بھی آواز اٹھانی چاہیے, سوشل میڈیا کو آواز اٹھانی چاہیے, اور ہمیں جو کردار ادا کر سکتے ہیں اس کے لیے دیکھیں نا, جو لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, پیاس سے مر رہے ہیں, جن کے مکان ٹوٹ گئے ہیں, ان کے لیے دنیا سے کیوں مدد مانگے جی, دنیا سے کیوں مدد مانگے بھائی, ان کے لیے مکان ہم خود تعمیر کر سکتے ہیں. اگر دنیا کے 2 ارب مسلمان 2-2 3-3 اینٹوں کے بھی پیسے دیں تو مکان بن جائیں گے. سر میرے خیال ہے سب سے بڑا ایشو تو یہ ہے کہ وہاں پہ امداد جانے ہی نہیں دی جا رہی. اس کے لیے پوری دنیا کے مسلمان ملک, اور ابھی دیکھیں سعودی عرب اور UAE نے, قطر نے $3,500 ارب کی انویسٹمنٹ کی کمٹمنٹ کی ہے ٹرمپ کے ساتھ. 3.2 بلین ڈالر کی اس کے لیے کمٹمنٹ کر سکتی ہے, تو اس سے یہ وعدہ لے سکتے تھے. ویسے اس نے سرسری کہا بھی کہ میں زیادتی نہیں ہونے دوں گا, لیکن وہ کوئی کمٹمنٹ تو نہیں لی انہوں نے, نہیں لی. بالکل اس سے یہ کمٹمنٹ تو لے سکتے تھے کہ بھائی وہاں غذا بھیجنے دیں. بالکل. اور یہ کیا اللہ کو جواب دیں گے, اور وہ جو جواب دیں یا نہ دیں, ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو. صحیح بات ہے سر, اس پہ بات کرتے رہیں گے, اور سر نے بتایا ہے کہ کون کیا ہم کس طرح سے اپنے کردار ادا کر سکتے ہیں. سر عمران خان صاحب کا جو بیان جو علیمہ خان صاحبہ نے بتایا ہے باہر آ کر, گو کہ ابھی اس پہ ٹویٹ بھی آ جائے گا, آج کل ان کا بڑا کمپریہنسو ٹویٹ آتا ہے. آج GH حملہ کیس کی سماعت تھی, وہاں سے نکل کے علیمہ خان صاحبہ نے بتایا کہ ایک تو علیمہ خان کو آج بھی نہیں جانے دیا گیا جیل. دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جو ایک عام قیدی کو جو قانونی سہولیات ملتی ہیں جو وہ بھی عمران خان صاحب کو نہیں دی جا رہی. پھر ان کو کتابیں نہیں دی جا رہی, جو 10 دن ہو گئے ہیں ان کی نئی کتابیں دی گئی ہیں وہ نہیں دینے دی جا رہی. بچوں سے ان کی بات نہیں کرائی جا رہی, ان کے ذاتی معالجین جو ہیں ان کو نہیں ملنے دیا جا رہا, ان کا چیک اپ نہیں ہونے دیا جا رہا, وکلا سے ان کی پراپر ملاقات نہیں ہونے دی جاتی, جمعرات کی سیاسی قائدین کی ملاقات 5-6 ماہ سے بند ہے. اور پھر عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ رول آف لا دفن ہو چکا ہے, اخلاقیات دفن ہو چکی ہیں. چیف الیکشن کمشنر پہ انہوں نے کرٹیسزم کیا ہے کہ جس طرح سے اس کو بٹھایا ہوا ہے اس کا ڈیوریشن پوری ہو گئی ہے, مدت پوری ہو گئی ہے. پھر عمران خان نے کہا ہے کہ حضرت علی نے جس طرح سے کہا تھا کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے, ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. پھر انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح سے عمران خان کہہ رہے تھے کہ بھارت کوئی نہ کوئی حملہ کرے گا, تو اب بلوچستان میں جو انہوں نے کارروائیاں بڑھا دی ہیں, تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ دہشت گردی بڑھ رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, معیشت کی حالت خراب ہے, اس کے لیے ملک کو متحد ہونا چاہیے. اور سیکنڈ لاسٹ انہوں نے کہا ہے علیمہ خان صاحبہ نے کہ جس طرح سے عدالتی احکامات کی دھجیاں اڑا رہا ہے جیل انتظامیہ کا سپرنٹینڈنٹ اور جیل انتظامیہ کے دیگر لوگ, یہ عدالتوں کے لیے شرمناک ہے. اور آخری بات عمران خان صاحب نے یہ کی ہے کہ KPK کا بجٹ جو ہے وہ تب پاس ہوگا جب میرے پاس مزمل اسلم اور باقی لوگ آئیں گے. اور باقی آج عمران خان صاحب نے اطلاعات یہ ہیں کہ گور صاحب کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ ظاہر ہے ان کی شخصیت مزاحمت والی نہیں ہے, لیکن آپ مزاحمت کریں, مومنٹم بڑھائیں, اور کوئی ڈیل کو کہہ رہے نہیں کے بارے میں کیا کہا, وہ بھی چل رہی ہیں. علی امین صاحب تو اس کو ڈینائی کر رہے ہیں, لیکن اطلاعات کچھ اس طرح کے ہمارے دوست ہیں, زبیر علی خان صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ ان کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ کبھی مولا جٹ بن جاتے ہیں, کبھی جو ہے وہ ان سے ملاقاتیں شروع کر دیتے ہیں. تو اس پہ بھی کیونکہ وہ اصل میں عمران خان صاحب جو ہے وہ ڈرون حملہ جو ہوا ہے اس کے اوپر بہت ڈسٹرب ہیں. وہ سب سے زیادہ ڈسٹرب ہوئے ڈرون حملوں پہ. انہوں نے کہا ہم نے اس کو روک دیا تھا, ان شہریوں کی جو شہادت ہے وہ بہت المناک ہے, اور بم گرا کے لوگوں پہ تو امن قائم نہیں ہو سکتا. تو اس پہ زیادہ رنجیدہ سر میں دیکھیے جی, اس میں بنیادی نقطہ یہ ایک آدمی نے الیکشن جیتا, 2/3 اکثریت سے جیتا, اس کو اقتدار دینے کی بجائے رد و بدل کر کے تو ان چھوٹی پارٹیوں کو اقتدار دے دیا. بہت بری طرح ہاری تھی, 3 دفعہ اس نے انہیں شکست سے 2-4 کیا. قومی اسمبلی کے ضمنی الیکشن میں, صوبائی اسمبلی کے ضمنی الیکشن میں, 24 فروری کے الیکشن میں, ہولناک رکاوٹوں کے باوجود, دہشت پھیلانے کے باوجود. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا یہ حق ہے کہ اسے اقتدار دیا جائے. جائے کہ نہ بچوں سے ملاقات, نہ بہنوں سے ملاقات میں بھی رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں, وکلاء سے بھی کتابیں تک روکی جاتی ہیں. تو یہ سمجھتے ہیں اچھا وہ سرکاری اخبار میں کیا کہہ رہے ہیں, وہی میرا سوال ہے. عمران خان صاحب کا تو بڑا کیٹیگوریکل بیان آیا ہے. اب ہوا یہ کہ ایک سرکاری اخبار نیوز ہے, انہوں نے بہت بڑی خبر لگا دی کہ عمران خان شہباز شریف سے مذاکرات پہ راضی ہو گئے.
عمران خان صاحب نے 3 بار جیل سے کہا ہے کہ میں شہباز شریف کے ساتھ کسی طرح کی بات چیت نہیں کروں گا، یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، مورلی کرپٹ ہیں، انہوں نے ملک کو تباہ کیا ہے، برباد کیا ہے، نقصان کیا ملک کا۔ اب وہ اخبار میں بھی آج یہ لکھتے ہیں کہ عمران خان نے یو ٹرن لے لی ہے۔ نہیں، پہلے ایک خبر انہوں نے یہ دی جو درست نہیں تھی، جی سر، پھر اس کو درست فرض کر کے اس کو اپنا یو ٹرن کہہ دیا، اور ایک اخبار میں اس نے یہ فرمایا اس کو 15-20 سال رگڑا دیں، ہاں جی، اور یہ بھی ٹھیک نہیں ہوا پھر یہ ٹھیک ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی جمہوریت ہے، اگر کوئی اصول ہے، اگر کوئی قانون ہے، اگر کوئی آئین ہے، جس آدمی کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا اسے حکومت دی جائے، سادہ سی بات ہے۔ باقی سب چیزیں ضمنی اور ثانوی ہیں، اور شہباز شریف سے تو اس وقت وہ ملنے کے لیے تیار نہیں تھے جب وہ حکومت میں تھے، اور یہ انہوں نے جب بلاول بھٹو نے آپ کو یاد کہا تھا قدم بڑھاؤ عمران خان تو ہمارے ساتھ ہیں، مجھ سے مسالے چاہتے تھے، کسی نہ کسی طرح کی انڈرسٹینڈنگ چاہتے تھے، تو اب وہ کیوں کرے گا؟ یہ سب جھوٹ لکھ رہے ہیں اور حکومت کو خوش کرنے کے لیے لکھ رہے ہیں، یا اپنے بغض و عناد کی وجہ سے لکھ رہے ہیں۔ ایک اخبار میں اس میں مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، حالت اس کی یہ ہے کہ اگر آپ اس کے پاس بیٹھے ہو اذان ہو جائے تو کہے گا آپ نے نماز پڑھی ہے، ہاں جی، اور تھوڑی دیر بعد پوچھے گا۔ لیکن دوسری طرف عمران خان کے خلاف جھوٹ لکھنے میں رتی برابر تحمل نہیں ہے، یہ ہے ذوم تقویٰ، خبط عظمت، جو بہت سے لوگوں میں آتا ہے۔ میں نے سر ایک سوال پولیٹیکل ڈائلاگ کے حوالے سے کرنا ہے، لیکن پہلے مریم نواز صاحبہ کے بیان دیکھ لیتے ہیں۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ جو کچھ بھارت نے پاکستان کے ساتھ 6-7 مئی کو کیا، اس سے زیادہ پاکستان کا نقصان 9 مئی کو تحریک انصاف نے کیا۔ تو کیا یہ جو ہمارے دوست ہیں احمد بڑائی جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جو پاکستان میں میزائل مارے بھارت نے، مساجد شہید ہوئیں، قرآن مجید شہید ہوئے، ہمارے بچے شہید ہوئے، ہمارے سویلین عورتیں شہید ہوئیں، ہمارے بزرگ شہید ہوئے، تو کیا 9 مئی کا جو نقصان تھا عمارتوں کا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو مسجدیں شہید ہونا اور یہ اصل میں اسے پیچھے اور بات ہے سر، اصل بات صرف اس کی مذمت کرنا نہیں، اس کی مذمت کرنا تو مقصود ہے، بھارت کے جرم کو نرم کر کے پیش کرنا ہے کہ وہ اصل مسئلہ نہیں ہے۔ بھارت کی الغار، بچوں کا گھروں میں شہید ہونا اور بے پناہ 900 ارب روپے کا نقصان ہے ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق، ہو سکتا ہے کم زیادہ ہو، کیونکہ یہ اندازہ تو یہ تو صرف فوج ہی بتا سکتی ہے، جس کی وجہ سے کہا گیا کہ دفاعی بجٹ بڑھانا پڑے گا، یہ بادل کے کہہ رہے ہیں۔ ان کے والد نے بھی کہا تھا مظفر آباد کے جلسہ عام میں کھڑے ہو کے کہ اتنا ظلم کشمیریوں پر بھارتی فوج نے نہیں کیا جتنا پاکستانی فوج، بھارت نے نہیں کیا جتنا پاکستانی فوج نے کیا۔ اصل میں انڈیا کے جرم کو کمتر کر کے پیش کر۔ نواز شریف اتنے دن چپ کیوں رہے، مریم کیوں چپ رہیں، اور جب بات کی شہباز شریف نے بھی، نواز شریف نے بھی، مریم نواز نے بھی بھارت کے خلاف بات نہیں کی، اپنے لوگوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ سوال یہ ہے اپنے لوگوں کو خراج تحسین تو پیش کرنا ٹھیک ہے، یہ تو ایک حصہ ہے معاملے کا۔ تو جو مسلمانوں کا، جس نے الہ آباد میں 2000 مسلمان قتل کیے تھے، جو مسلمانوں کو کتے کے پلے کہتا ہے، جو جن سے نفرت کی بنیاد پر وہ سیاست کرتا ہے، پاکستان سے نفرت کی بنیاد، یہ اس کے لیے نرم گوشہ کیوں رکھتے ہیں؟ اور ان دونوں چیزوں پہ تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، یہ تو ہیں اندرونی اختلافات۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ عمران خان نے بہت غلطیاں کی، ہم یہ بھی فرض کر لیں نون لیگ سے بھی زیادہ غلطیاں کی ہیں، جو اتنی ہولناک تقریر کی تھی خواجہ اعظم نے کہ ان کی ہڈیاں اور گوشت بھی نوچ کر چبا گئے، انہوں نے کبھی کسی جنگ میں، پراوین سوانی کہتا ہے پاکستان آج تک کوئی جنگ ہارا ہی نہیں مغربی محاذ پہ، خواجہ اعظم کہتے ہیں انہوں نے کبھی کوئی جنگ جیتی ہی نہیں، وہ بھارتی ہے جی سر، مگر وہ کہتا ہے دیکھیں مشرقی پاکستان کی تو سچویشن ہی الگ تھی، آپ نے مینڈیٹ نہیں مانا، وہاں ایک بغاوت کی صورتحال پیدا ہوگی، فوجی آپریشن کیا گیا اور بڑا ظلم ہوا، اور اس میں مشرف نے بالکل ٹھیک کیا تھا، معافی مانگی تھی، پھر معافی مانگنی چاہیے۔ اور وہ جو کہتے ہیں $4 بلین دیں، بالکل ان سے کہیں گے جب ہمارے پاس روپے ہوں گے ہم آپ کو $4 بلین دیں گے، آپ ہمارے بھائی ہیں، اور انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا سنہری، اس کو خراج تحسین پیش کریں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہی نہیں ہے شریف خاندان، اور وقت ثابت کرے گا، مورخ لکھے گا کہ پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان انہوں نے پہنچایا۔ سر یہ بتائیں کہ عمران خان کہتے ہیں کہ میں ان سے بات کروں گا جن کے پاس اختیار ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تاثر یہ سامنے آ رہا ہے
وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ عمران خان سے بات نہ کریں, عمران خان شہباز شریف سے اور گورنمنٹ سے مذاکرات کریں, جس سے عمران خان کرنا نہیں چاہتا. تو کوئی درمیانی راستہ بھی نکل سکتا ہے؟ ہاں ایک کیا کئی درمیانی راستہ نکل سکتے ہیں. اس نے مجھے یاد نہیں کس کو لکھا تھا, پتہ نہیں اس وقت ڈگال زندہ تھا یا نہیں تھا, یا چچا کس کو, کسی مغربی لیڈر کو نکسن نے لکھا تھا جب اس پہ بہت دباؤ آ گیا واٹر گیٹ کی وجہ سے کہ کیا کرنا چاہیے, تو اس نے 5 الٹرنیٹو تجویز کیے تھے, مجھے اچھی طرح یاد ہے. اور ایک الٹرنیٹو یہ تھا کہ کچھ عرصے کے لیے خاموشی اختیار کی جائے. بات یہ ہے کہ نہ کریں عمران خان مذاکرات, انکار کر دے, میں نہیں کرتا مذاکرات. اور وہ جو آئینی محاذ ہے, کیا نام ہے, تحریک تحفظ آئین پاکستان, ان کو دے دے, مینڈیٹ دے دے. اچھا کہ صاحب اور علامہ ناصر عباس چلے جائیں, اختر مینگل صاحب, اختر مینگل صاحب چلے جائیں, وہ اچھا ہے, وہ اس میں ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان میں, حامد رضا صاحب ہیں. ہاں یہ سارے مضبوط لوگ ہیں. یہ چلے جائیں, ان سے کہیں جی یہاں رکھ دے فارم 45 اور فارم 47 اور ہمارے ساتھ مذاکرات کر لیں. زبردست. آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے, آپ کس بنیاد پر حکومت کر رہے ہیں؟ آپ یہ مہلت مانگ رہے ہیں, حکومت کرنے کی کیوں مانگ رہے ہیں؟ اور وہ بھی جو موسٹ پاپولر لیڈر ہے اس کو اذیتیں دے کے, اس پہ ظلم کر کے اور اس کو تنگ کر کے, تو باقی رہ گئی یہ بات جنگ کی, بھارت کے معاملے کی بات. اس میں قوم کا کون سا حصہ ہے؟ یہ گیلب والے کرشمہ دکھاتے ہیں کہ جی فلاں نے زیادہ حمایت کی, فلاں نے, کسی نے کم حمایت نہیں کی, کوئی انڈین کو. عمران خان نے سب سے زیادہ سخت بیان دیا. بالکل. چند غیر ذمہ دار احمق ہو سکتے ہیں جنہوں نے بچگانہ باتیں کی ہوں, جی سر, لیکن وہ ٹھنڈے ہو گئے نا. بالکل. سب کو سمجھ آ گئی نا. جو پاکستانی فوج کا پائلٹ ہے, جو آدمی سیاچن میں لڑ رہا ہے, جی سر, وہ نہ صرف اتنا ہی سچا کھرا پاکستانی ہے, وہ ہمارے مقابلے میں نہایت افضل ہے. وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے جاتا, پائلٹ وصیتیں لکھ کے گئے. دیکھیں نا, بالکل. یہ پولرائزیشن میں یہی ہوتا ہے. میں نے آپ سے کئی دفعہ عرض کیا, پہلے ہوتی ہے شکایت, پھر ہوتی ہے غیبت, پھر بغضانات ہوتا ہے, پھر جتھے داری ہوتی ہے. جتھے داری میں سچ کی موت واقع ہوتی ہے. سر عمران خان صاحب کے جتنے سخت بیانات 2-3 دن سے آ رہے ہیں, اس سے ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ پس پردہ کچھ بھی نہیں چل رہا, اور عمران خان اپنے موقف سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا. تو پھر کیسے چیز آگے بڑھے؟ ہوتا رہتا ہے, لیکن یہ اصل میں اس سے وقت حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ مذاکرات اس لیے نہیں کرنا چاہتے. دیکھیے ایک آدمی تھا, مشہور آدمی ہے اسلام آباد کا, اس نے ایک دفعہ کہا, بڑا رویا پیٹا, مجھے 6 لاکھ روپے چاہیے. تو وہ میں نے کہا اس کو دے دیے. میں نے ایک دفعہ اپنے ڈرائیور سے کہا تو میں تھوڑے تھوڑے کر کے واپس کر دوں گا. میں نے کہا اچھا. میں نے ایک دفعہ اپنے ڈرائیور سے کہا اس کو فون کرنا. اس نے کہا ہارون صاحب سے کہا پہلے آ کے حساب تو کر لیں. اس کو کیا حساب تھا جی, اس کو پیسے دیے تھے 6 لاکھ روپے, حساب کیا تھا؟ اصل میں کچھ لوگ جو ہیں وہ وقت حاصل کرنے کے لیے, انہوں نے اظہار الحق صاحب سے کہا, یو امیجن اٹ, اظہار الحق ایک صاف ستھرا آدمی کہا, وہ یار اس نے مجھے کہا کہ ہارون رشید میرے پیسے کھا گیا. میں نے کہا اس کو بلا لیں, اس کو کہ قرآن پہ حلف دے, حالانکہ اس کی جس نے کوئی کلیم ہو اس کا کام ہوتا ہے ثبوت دینا. وہ حلف دے تو میں اسی وقت وہیں 6 لاکھ روپے نقد اس کو دے دوں گا. جب آدمی بے ایمان ہو جاتا ہے نا جی, پھر وہ ہیلے بہانے تلاش کرتا ہے. بالکل صحیح ہے. سر ایک طرف مریم نواز صاحبہ ہیں جو کہتی ہیں کہ تحریک انصاف نے 6-7 مئی سے بڑا جرم کیا. پھر نون لیگ ایک تاثر دے رہی ہے کہ اس جنگ کے دوران پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کا کردار بڑا نیگیٹو تھا, پی ٹی آئی کا کردار بڑا نیگیٹو تھا. لیکن آج اس آپریشن کے بعد پہلی کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے, یعنی ویسے تو 270ویں تھی. اس میں سر 4-5 لائنیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس میں ایک تو کور کمانڈرز نے کہا ہے کہ انفارمیشن وارئرز جو سوشل میڈیا کے اوپر جنہوں نے جنگ لڑی سوشل میڈیا کی, وہ ریاست کے ساتھ قدم بقدم چلتے رہے, کھڑے رہے. اور جو کور کمانڈرز کانفرنس میں کور کمانڈرز نے پاکستانی نوجوانوں کے جذبے اور متحرک شراکت کو تہ دل سے سراہا. نوجوانوں کے جوش اور انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کے جوش و جذبے نے قومی بیانیے کو مؤثر انداز میں پیش کیا. فورم کا قومی مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھانے کے عزم کا ارادہ, اور پاکستان کے عوام ہماری طاقت ہیں, ہماری طاقت کا سرچشمہ ہے, اور عوام کی غیر متزلزل حمایت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. تمام سیاسی جماعتوں کے کردار کو سراہا گیا. یہ تو کوئی ہے ہی نہیں متنازع بات, یہ تو مریم نواز اور اس کے ارد گرد جو خواتین ہیں نا جی, یہ ان کا کام یہی ہے. اس میں زیادہ سخت لفظ نہیں میں استعمال کرنا چاہیے, خواتین ہیں, خواتین کا احترام ملحوظ رکھنا چاہیے. بات یہ تو آئی ایس پی آر کے ڈی جی نے اسی وقت کہہ دیا تھا, وی پی این کس لیے کھولا گیا,
اسی لیے کھولا گیا کہ نوجوانوں کو موقع ملے اور وہ بھارت کے خلاف رائے عامہ کو متحرک کریں، اور رائے عامہ بالکل متحرک فوراً دیکھتے ہی دیکھتے ہو گئی۔ یہ تو سادہ سی بات ہے، اگر بھارت حملہ کرے گا، دیکھیے انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز ہے یا ریجنل اسٹڈیز ہے برطانیہ کا، اس کی کوئی 40 سال پہلے کی رپورٹ ہے، ٹو بی ایگزیکٹ 45 سال پہلے کی، کہ جیسے ہی پاکستان پر حملہ ہوگا کبھی بھی تو پاکستانی قوم متحد ہو جائے گی، اور اگر خدا نخواستہ پاکستان کے کسی علاقے پر قبضہ ہو گیا تو پاکستان آرمی گوریلا آرمی میں کنورٹ ہو جائے۔ کسی علاقے پہ اگر قبضہ ہو جاتا ہے، پاکستان پہ قبضہ کرنا کوئی کھیل تماشا نہیں۔ وہ کہہ رہا ہے، مودی کہہ رہا ہے مہابھارت ہوگی، اس نے سارے آرمی چیف جمع کیے، آرمی کے، نیوی کے، بحریے کے پرانے چیف جمع کیے اور بڑی دھمکیاں دیں، چونکہ وہ تو اب امریکن پریشر کے تحت جنگ بندی تو کر لی، اس لیے کہ دنیا یہ سمجھتی تھی کہ بھائی یہ تو بہت پرابلم ہو جائے گا اپنا، اگر ایٹمی جنگ تک نوبت پہنچ گئی تو بیانڈ دا بارڈرز بہت بڑے مسائل پیدا ہوں گے۔ لیکن ایک تو بھارتی وزیر خارجہ نے اس کی تردید کی، انہوں نے کہا باہمی بات چیت سے ہوا ہے۔ دیکھیے طے یہ پایا تھا، امریکی بھی یہی سمجھتے تھے، بھارتی بھی یہ سمجھتے تھے، میسج بھی انہوں نے دیا تھا کہ ہم دہشت گردوں کے چند ٹھکانوں پر حملے کریں گے، چونکہ وہاں ایسا ماحول پیدا کر چکے تھے۔ اب وہ ان کے لیے تو دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں جہاں حافظ سعید صاحب جو ہے وہ ان کی تنظیم تھی، یا وہ مسعود اظہر صاحب کا، اب وہاں تو کچھ ہے نہیں مساجد۔ اور بھائی وہ تو قصہ ختم ہوئے، زمانہ گزر گیا، وہ تو مشرف کے زمانے میں قصہ ختم ہو گیا تھا۔ پھر باجوہ صاحب نے تو سودا ہی کر دیا، وہ مودی کو یہاں بلانا چاہتے تھے، وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حق میں بات کرتے تھے، وہ چین کے خلاف بات کرتے تھے، تو وہ تو یہ تو بچگانہ باتیں۔ اب اس کی کیا جواب دیا جائے؟ یہ ایسے لوگ ہیں، یہ ایک دن تاریخ میں ایسا عبرت کا نمونہ بنیں گے کہ لوگ یاد کیا کریں گے کہ ایسے لوگ بھی کبھی پاکستانی سیاست میں آئے تھے۔ سر یہ بتائیں کہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مودی کیونکہ بہت ان پاپولر ہو گئے ہیں، تو دو چیزیں ہیں نا، یا تو یہ کہ بی جے پی سے کوئی اور آ جائے گا ان کو ریپلیس کرے گا، اگر وہ ریپلیس کرے گا تو وہ تو مودی سے زیادہ ہارڈ پوزیشن لے گا پاکستان کے اوپر۔ دوسری طرف یہ بھی کچھ رپورٹس ہیں کہ امریکی یہ سوچ رہے ہیں کہ راہل گاندھی کو جو ہے وہ لایا جائے، اور کیونکہ اب بی جے پی نہیں ڈیلیور کر پا رہی۔ نہیں، بی جے پی بطور پارٹی کے ناکام ہو گئی ہے، اس نے بڑے بڑے دعوے کیے، پھر مار کھائی جنگ میں۔ اب یہ الیکشن میں بھی اندازہ ہو جائے گا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اور راہل گاندھی کی پاپولیرٹی بڑی ہے، اس نے بڑے بنیادی سوالات اٹھائے۔ اس نے کہا تم تو کہتے بھگوان سے میرا براہ راست رابطہ ہے، میں تو بایولوجیکل پیداوار ہی نہیں ہوں، تو آج کل رابطہ ہے، آج کل بھگوان آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔ اور اس نے کہا یہ دعوے کیے، اس سے پہلے چین نے جو 2000 کلومیٹر گلوان وادی میں قبضہ کیا اس پہ خاموش رہا۔ مودی کا جو یہ ہر ڈرامہ جو ہے آخر میں فلاپ تو ہونا ہوتا ہے، ہر جال سازی آخر میں کھل جاتی ہے، تاریخ اپنے سینے میں کوئی راز تو نہیں رکھتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک اس پہ موجود ہے، کوئی اس دنیا سے اٹھے گا نہیں جب تک اس کا باطن واشگاف نہ ہو جائے۔ ہے تو وہ ایک بزدل آدمی، بہادر آدمی ہونے کا تاثر دیتا ہے، ایکسپلائٹر ہے، اس نے ایکسپوز تو ہونا ہے۔ میرا خیال ہے مغرب میں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، دیکھا ہے، جو چند ایک خبریں چھپی ابھی تو، کہ وہ راہل گاندھی پاپولر ہو گیا ہے اور اس کی جگہ وہ اقتدار میں آ سکتا ہے۔ باقی لانے وانے کی کیا بات ہے، اگر فیئر الیکشن ہوں گے تو وہ جیت جائے گا، کولیشن گورنمنٹ بنا لے گا۔ بالکل صحیح ہے۔ آج کی جو بڑی ڈیولپمنٹس ہیں اس پر ہم بات کیا ہے، کورٹس میں بھی آج بڑی ڈیولپمنٹس تھیں، لیکن پورا دن آپ کورٹ رپورٹرز کی زبانی سن چکے ہوں گے کہ آج 4 میں سے 3 درخواستیں تحریک انصاف کی مسترد ہو گئی ہیں، سنی اتحاد کونسل کی مسترد ہو گئی ہیں، ایک ایکسیپٹ ہوئی ہے لائیو اس کو نشر کرنے والی پروسیڈنگ کو، تو اس پہ کیونکہ بہت زیادہ بات ہو چکی ہے تو مزید اس پہ کیا۔ نہیں، میں اس پہ ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں، اس سے زیادہ کوئی مذکر خیز بات ہو سکتی ہے کہ ایک پارٹی جو ہے وہ سیٹیں لے، کتنی 100 سیٹیں ہیں یا 50 ہیں یا 90 ہیں یا 150 ہیں، اور اس کے اگینسٹ جو اس کی اسپیشل سیٹیں ہیں اس کو نہ دی جائیں۔ یہ تماشا کبھی دنیا میں ہوا ہے؟ یہ تو 26ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے ہے نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بینچ بنا تھا، جس نے فیصلہ کیا تھا 8-5 کی اکثریت سے کہ سیٹیں ان کی ہیں، اسی بینچ کو یہ سننا چاہیے۔ بالکل۔ اور سر دیکھیں، پہلے ان کی 180 سے 90 کر دی سیٹیں قومی اسمبلی میں، پھر ان 90 پہ جو ان کو مخصوص ریشن سے ملی ہیں وہ بھی اب واپس لینے کے ارادے، اور نون لیگ کے وکیل خود بتا رہے ہیں کہ جو 2 جج ان 8 میں سے اس بینچ میں شامل ہیں مخصوص نشستیں دینے والے، وہ بھی اپنا فیصلہ بدل لیں گے، وہ بھی نون لیگ کو دے دیں۔ نون لیگ کے وکیل یہ بات بتا رہے ہیں ابھی سے،
تو جو بات فیصلہ پہلے نون لیگ کے وکیلوں تک پہنچ گیا ہے، بس وہ ناانصافی کا انجام تو برا ہی ہوتا ہے. جب آدمی ظلم کر رہا ہوتا ہے اس کو وہ سمجھتا نہیں ہے وہ کیا کر رہا ہے. بالکل جب اس کے نتائج اسے بھگتنا پڑتے ہیں تو پھر وہ سوچتا ہے. قرآن مجید کہتا ہے قیامت کے دن یہ روئیں گے. یعنی یہ تو خیر کفار کے بارے میں ہے، سیاست کے بارے میں نہیں ہے، کہ یہ کہیں گے کہ جو کچھ ہمیں کہا گیا تھا وہ تو ٹھیک تھا، اور ایک دوسرے کو تانے دیں گے اور کہیں گے یہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا انہیں دگنا عذاب ملے. وہ تو آدمی بعد میں اسے سمجھ میں آتا ہے. آدمی چالاکی پہ زندگی بسر کرتا ہے. لیکن شیکسپیئر کے سارے ڈراموں کا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ چالاکی سے، یاری سے، سازش سے، فریب دہی سے، دڑے بندی سے، گروپ بازی جیسے حافظ الاسد اور اس کا بیٹا تھا بشار الاسد. آدمی اقتدار تو حاصل کر لیتا ہے لیکن ایک دن وہ منہ کا بل گرتا ہے. بالکل. چلیں جی، انشاءاللہ کل نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.